बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रूव योर लैंग्वेज नामी चैनल पर सिलसिला अखबार अरबी वीडियो नंबर 32 के हमरा हम हाजिर हैं। हमारे सामने ये एक अखबारी हेडिंग है जिसका कुछ हिस्सा इससे कबल हम गुज़श्ता मुलाकात के मौके पर पढ़ चुके थे। आइए आज की इस मुलाकात में इसी के बकिया हिस्से को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। ख़बर यह है कि इमराअतुन सकतत फ़ी बि'रिन तंजू मिनल मौति बिउअजूबह, एक औरत जो कि कुएं में गिर गई थी मुअजिज़ाना तौर पर जिंदा बच गई। अ वोमन फेल इनटू अ वेल सर्वाइव्ड डेथ मिरेकुलसली। और इससे कबल भी हम ये तज़किरा कर चुके हैं कि इमरा यानी औरत और इसी तरह मरअ भी औरत, और ये मुफरद के लिए है। जमा के लिए यानी अगर ज़्यादा औरतें हों तो निस्वा भी कहा जाता है, जैसा कि कुरान करीम में है सूरह यूसुफ में वक़ाल निस्वतुन फिल मदीना, और निसा भी कहा जाता है जैसे कि कुरान करीम में एक सूरत का नाम है सूरह निसा। और इसी तरह ये कि आम बोलचाल में औरत के लिए हुरमा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है कि जिसकी जमा है हरीम, यानी मुआशरे में वाजिबुल एहतराम है गोया कि औरत। सकतत यानी गिर गई, सुकूत से है, सुकूत के माना गिर जाना, यानी सीन खौफ वाव तो सुकूत गिर जाना। जबकि अगर सीन काफ वाव था होगा सुकूत तो उसके माना है खामोशी, जैसे साकित हो जाना यानी खामोश हो जाना, साकित खामोश। जबकि साकित उसके माना है गिरने वाला, यानी सुकूत से साकित गिरने वाला और सुकूत से साकित यानी खामोश। तो इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। तो सुकूत के माना गिर जाना, जिस तरह सुकूत हमल भी कहा जाता है, यानी अगर हमल ज़ाय हो गया हो, गिर गया हो, तो उसके लिए सुकूत हमल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इस्क़ात हमल भी कहा जाता है। इस्क़ात यानी गिराना, खुद गिराना किसी चीज़ को, जबकि सुकूत यानी खुद ब खुद गिर जाना। बीर कुआं, इसकी जमा है आबार, और आम बोलचाल में बाज़ औक़ात बहुत से लोग अबियार भी कह दिया करते हैं, लेकिन असल में है बीर और उसकी जमा आबार। तंजू नजात से, यानी वो बच गई, उसे नजात मिल गई, मिनल मौती मौत से, और इंग्लिश में डेथ, अरबी में और उर्दू में मौत। बेउअजूबा यानी अजीब व गरीब तरीके से या मुअजिज़ाना तौर पर वो बच गई, हालांकि गहरे कुएं में वो जा गिरी थी। फिर उसके बाद जो भी तफसीलात है कि वो किस तरह गिरी, और ये कि घर से कहाँ निकली, वो कहाँ चली जा रही थी, फिर क्या हुआ, कुआं उसे क्यों नज़र ना आया, तो ये सब चीज़ें हम इससे कबल पढ़ चुके हैं। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं। तो जब वो गिर गई और ये है कि उसके घर वालों ने इस बात को महसूस किया, नोटिस किया कि वो तो काफ़ी देर हो गई है, गायब हो गई, न जाने कहाँ चली गई, तब उन्होंने मुतअल्लिक़ा इदारों को, यानी जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ थी, कंसर्न अथॉरिटीज़, अल जिहातुल मानिया, उन्होंने इस बात की खबर दी, रिपोर्ट की, इबलाग किया। इबलाग इससे कबल हमने पढ़ा था, इबलाग यानी रिपोर्ट किया। उन्होंने मुतअल्लिक़ा इदारों में जाकर रिपोर्ट की कि गुमशुदगी का ये मामला है। तो उसके बाद ये कि फ़बदअत जुहूदुल इनक़ाज़ अलल फ़ौर, तब फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। देन रेस्क्यू एफर्ट्स बिगेन इमीडिएटली। बदअत यानी शुरू करना, बदअत इब्तिदा भी कहते हैं, इब्तिदा यानी शुरू करना, कि इब्तिदा अल्लाह के नाम से, तो उसी से बदअत यानी शुरू कर दिया। जुहूदुल इनक़ाज़, जुहूद जुहद के माना है, उर्दू में भी कहते हैं कि जिद्दोजहद करना, यानी कोशिश, उसी से इज्तिहाद भी है, यानी कोशिश करना। मुजतहिद यानी कोशिश करने वाला, जैसे कहा जाता है कि अत्तालिब मुजतहिद, कि फ़लाँ तालिब इल्म जो है वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत और कोशिश किया करता है, अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल किया करता है। तो जुहूद जो है, जुहूद जुहद मुजतहिद इज्तिहाद,
اس سب کا ایک ہی اصل ہے اور ان سب کے معنی ہے کوشش کرنا۔ تو کوششیں شروع ہو گئیں۔ کس چیز کی کوششیں؟ الانقاذ۔ انقاذ کے معنی ہے بچانا، ریسکیو کرنا، بچانا۔ کوئی کسی جگہ پھنس گیا ہے یا گر گیا ہے یا مصیبت میں پڑ گیا ہے تو اسے بچانا۔ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے الانقاذ، بچانا۔ ایک لفظ اغاثہ بھی ہے، اغاثہ۔ اغاثہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کی مدد کرنا، یعنی کسی جگہ کوئی مشکل میں ہے کہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، قحط سالی ہے یا طوفان ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، تو اس قسم کے لوگوں کی مدد کرنا، تو اس کے لیے اغاثہ، اغاثۃ المحتاج، محتاج کی مدد کرنا۔ لیکن کسی کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے، یوں گویا کہ اس کی جان کا معاملہ ہے، زندگی بچانے کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے بطور خاص انقاذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں ریسکیو، جیسے کہا جاتا ہے کہ ریسکیو ٹیم، یعنی وہ جو بچانے والی ٹیم ہوا کرتی ہے۔ تو بچانے کی کوششیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں علی الفور، فوری طور پر۔ اردو میں ہم کہتے ہیں فوری طور پر، یا جیسے کہتے ہیں فوراً، فوراً۔ عربی میں کہتے ہیں علی الفور۔ آپ نے کوئی جملہ بنانا ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا فوری طور پر، تو اس کے لیے یاد رکھیے علی الفور، ذهبت الى مکان ما علی الفور، انا عملت كذا علی الفور، کہ میں نے یہ کام فوری طور پر انجام دیا۔ تو فوری طور پر یا فوراً جو اردو میں ہم کہتے ہیں، تو عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے علی الفور، اور انگلش میں امیجیٹلی، کہ فوری طور پر، امیجیٹ یعنی جلدی، فوری۔ بگن یعنی شروع کرنا، بگن فرسٹ فارم اور سیکنڈ فارم۔ کس نے کوششیں شروع کر دیں؟ من قبل فریق متخصص من 10 منقذین، یہ کوششیں فوری طور پر شروع کر دی گئیں فریق متخصص کی طرف سے۔ فریق متخصص یعنی خصوصی ٹیم، خصوصی ٹیم۔ فریق کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ٹیم، گروہ، جیسے اردو میں گروہ ہوتا ہے اس کو بھی عربی میں فریق کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، قیامت کے دن انسانوں کا ایک گروہ جنت میں چلا جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لہذا انسان کو فکر کرنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سے گروہ کے لیے اپنے لیے آگے سامان جمع کر رہا ہے۔ اور اسی طرح مثلاً آج کل جو ٹیمیں ہوتی ہیں، قومی ٹیم، فٹ بال ٹیم وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے بھی فریق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فریق کرۃ القدم، کہ فٹ بال ٹیم، کرۃ القدم، کرہ یعنی بال، اور جو ہے القدم یعنی فٹ یعنی پاؤں، فٹ بال، فٹ یعنی پاؤں، بال یعنی کرہ، گیند، تو فٹ، قدم، بال، کرہ، کرۃ القدم، فٹ بال، فٹ بال ٹیم، فریق کرۃ القدم۔ متخصص یعنی وہ جو خصوصی، یعنی ٹیمیں ہوتی ہیں، کوئی ٹیم فلاں کام کے لیے ہے، کوئی ٹیم فلاں کام کے لیے ہے۔ مثلا فریق طبی کہا جاتا ہے کہ میڈیکل ٹیم، فریق طبی، طب یعنی میڈیکل، فریق طبی، میڈیکل ٹیم۔ تو اسی طرح فریق الانقاذ جو ہے بچانے والوں کی ٹیم، اسے فریق الانقاذ، ریسکیو ٹیم، جیسے میڈیکل ٹیم اسی طرح ریسکیو ٹیم۔ متخصص یعنی خصوصی، متخصص، یہ تخصص سے ہے کہ جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص تعلیم یافتہ ہے اور اپنا تعارف کراتا ہے، یا آپ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی کیا تعلیم ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تخصص کیا ہے، اسپیشلائزیشن کیا ہے۔ تو یا جس طرح ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ طبیب متخصص جو ہے طبیب عیون ہے، یا طبیب الباطنیہ ہے، یا طبیب الانف والاذن والحنجرہ ہے، کوئی ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی اسکن اسپیشلسٹ ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے بھی عربی میں تخصص یعنی طبیب متخصص، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، اس بات کو یاد رکھیے گا، طبیب متخصص، اسپیشلسٹ ڈاکٹر۔ تو اسی طرح یہاں فریق
متخصص یعنی خصوصی ٹیم. خصوصی ٹیم جو ہے اس نے وہ کام شروع کیا، اس کی تلاش کا اور اسے بچانے کے لیے. وہ جو خصوصی ٹیم تھی وہ من 10 منقذین، اس میں جو بچانے والے تھے، جو ریسکیو کرنے والے تھے، ریسکیورز، وہ 10 افراد تھے. 10 افراد پر مشتمل تھی وہ خصوصی ٹیم. بائی اے اسپیشلائز ٹیم آف 10 ریسکیورز. پورا جملہ دیکھیے. دین ریسکیو ایفرٹس بگین امیجیٹلی بائی اے اسپیشلائز ٹیم آف 10 ریسکیورز، کہ جو ہے فبدأت جہود الانقاذ علی الفور من قبل فریق متخصص من 10 منقذین. مزید ہے کہ مجہزین بطائرہ مسیرہ، یہ جو ٹیم تھی یہ لیس تھی کس چیز سے؟ equipped with a drone. طائرہ مسیرہ انگلش میں ڈرون ہوائی جہاز جو ہوتا ہے جو بغیر پائلٹ کے اڑتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں طائرہ مسیرہ. اس بات کو یاد رکھیے گا. اور بعض اوقات جو ہے اختصار کے طور پر جو ہے طائرہ کی بجائے صرف مسیرہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے انگلش میں ڈرون ایروپلین کہیں تو بعض اوقات بلکہ اکثر و بیشتر ایروپلین کی بجائے صرف ڈرون ہی کہا جاتا ہے، کہ ڈرون جیسے کہتے ہیں ڈرون آ گیا، تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مسیرہ. اور مجہزین مجہز کی جمع ہے یعنی equipped، یعنی وہ جو فریق متخصص تھا، خصوصی ٹیم تھی، ریسکیو ٹیم تھی، اسپیشلائزڈ ٹیم آف ریسکیورز، تو انہیں ڈرون بھی دیا گیا تھا. وہ ڈرون سے لیس تھی وہ ٹیم، یعنی اسے تلاش کرنے کی غرض سے ڈرون کی مدد بھی انہیں حاصل تھی. اور وہ ڈرون جو تھا مزودہ بتصویر حراری، اس میں تھرمل امیجنگ سے لیس تھا وہ ڈرون یا وہ ٹیم، دونوں میں سے کچھ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ ٹیم یا وہ جو جہاز تھا مسیرہ، وہ جو ڈرون تھا، اس میں تصویر حراری یعنی تھرمل امیجنگ کا بھی انتظام تھا. یہ تھرمل امیجنگ جو ہوتی ہے، یہ اگر کوئی گمشدہ چیز ہے، کسی کا سراغ لگانا مقصود ہے، کسی دشمن کا سراغ لگانا، یا کسی جگہ کوئی عمارت گر گئی، خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ گیا، تو وہاں جو گمشدہ انسان ہیں ان کی زندگی بچانا مقصود ہے، تو ان کا سراغ لگانا کہ یہاں کوئی زندہ تو نہیں اندر پھنسا ہوا، اور اگر ہے تو کہاں ہے. تو اس چیز کو، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو تھرمل امیجنگ کہا جاتا ہے، اور عربی میں تصویر حراری مزودہ. یعنی وہ جو ڈرون تھا، تزود کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کوئی چیز پہنچانا، کوئی چیز دینا. جیسے وتزودوا یعنی زاد راہ جو ہے وہ اپناؤ، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، کہ اللہ کا خوف دل میں گویا کہ موزن رہنا چاہیے. تو مجہزین کے معنی بھی وہی ہو گئے کہ وہ اس سے لیس تھا وہ جو ٹیم تھی، فریق متخصص، وہ جو ریسکیورز کی ٹیم تھی، وہ لیس تھی طائرہ مسیرہ سے، یعنی انہیں ایک ڈرون دیا گیا تھا، ہوائی جہاز. ایکوپڈ یعنی ایکوپمنٹ جو ہوتے ہیں، جہاز یا جہاز، سامان. یہ مجہز سے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں، جہاز کے معنی ہوتے ہیں سامان. تو اسی سے مجہز ہے کہ کوئی سامان کسی کو دینا، کسی کو اس سامان سے لیس کرنا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، سورہ یوسف میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے انہیں وہ سامان دیا. جہاز یعنی سامان. اردو میں جہاز کہتے ہیں ہوائی جہاز کو، لیکن اصل میں عربی لفظ ہے جہاز یعنی سامان. اور اسی سے جہیز بھی ہے کہ جو بیٹی کو دیا جاتا ہے، اس کے والدین دیتے ہیں بیٹی کو رخصتی کے موقع پر کچھ سامان دیتے ہیں یادگار کے طور پر، یا اس کا گھر بسانے کے لیے مثلا وغیرہ وغیرہ. یہ الگ بات ہے کہ وہ سامان تو مختصر ہونا چاہیے، آج کل تو بہت غلط رسم و رواج پڑ گئے اس سلسلے میں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جہیز کا بھی وہی معنی ہے یعنی سامان، تو اسی سے جہاز ہے وہ اصل میں جہاز، اردو میں جہیز بن گیا. تو جہاز کے معنی کوئی بھی سامان، اسی سے مجہز، اور اس کے جمع مجہزین یعنی وہ جو ریسکیور ٹیم تھی، فریق متخصص، انہیں یہ سامان بھی دیا گیا تھا. کیا سامان؟ طائرہ مسیرہ یعنی ڈرون، تاکہ وہ اس کے ذریعے گمشدہ اس عورت کو تلاش کریں. اور وہ جو ڈرون تھا، جو طائرہ مسیرہ تھا، وہ مزودہ بھی تصویر حراری، اس میں تھرمل امیجنگ کی یہ خاصیت بھی موجود تھی. تو ناظرین آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر مزید
باقی حصہ پڑھیں گے اس خبر کا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔